हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके तमाम घर वाले खैरियत से होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला आपको तमाम तर बीमारियों से निजात दिलाए। और दोस्तों, आज का नावल शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश है, जैसा कि आजकल हमारे एशिया में, हमारे मुल्कों में कोरोना की वबा फैल रही है, तो अपना और अपने प्यारों का ख़याल रखें और सर्दी एंजॉय करें। चलें, खैर हम पहुँचते हैं आज के अपने नावल की तरफ। और हाँ, नावल स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करेंगे, इसलिए थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा नावल है, उस नावल का नाम है इस पार तो हार चले। इस पार तो हार चले। और इसकी जो राइटर है वो है ईमान अली। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि रोज़ हर दफ़ा की तरह नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलें, स्टार्ट करते हैं। हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। अरे किस्मत एक गलती, नादानी उम्र में की गई गलती, मुद्दत शाह तो कहने को फराने गए। सारी ज़िंदगी को अजीनों में झोंक गई गलती कभी। शाज़िया चौधरी ने अपने नावल तेरे नाम की शोहरत में लिखा था, ज़माना बड़ा भड़क्कड़ हुआ करता है। मतलब उसे कहने को हर रोज़ नई दास्तान चाहिए होती है। जब नई मिलती है तो पुराने पर मिट्टी डाल दी जाती है। मगर क्या किया जाए, ज़माना तो शायद हकीकतन भुलक्कड़ साबित हुआ था। मगर घर वाले बड़े ज़हीन तालबात की तरह एक एक पल उबर किए हुए होते हैं। सोते जाते उठते बैठते कोई मौका हाथ से ना जाने देते। अगर 2 दिन सुकून से गुजर गए तो तीसरे दिन औकात याद दिलाना ना भूलते थे। यूँ ये मत सोचिए घर वालों में कोई सौतेली माँ या बहनें भाई हैं। एकदम सगी वाली माँ और बाप और बहन भाई हैं। मगर हाय रे किस्मत, एक नादानी उम्र में की गई गलती सारी ज़िंदगी को अज़ियतों में झोंक गई। गलती भी कोई आम ख़ास नहीं है, वही एक घिसा पिटा मौजू जिसे सब मोहब्बत कहते हैं। मगर खुदा तो ज़ाहिर व नाज़िर जान कर कहती हूँ कि मैंने जानबूझकर मोहब्बत नहीं की। नावलों रिसालों की शहदाई अगर जानबूझकर वक्त गुजारी के लिए की होती तो फिर इकरा मोइज़ अहमद के हीरो जैसा हीरो ढूंढती, उसामा मुल्क कोई नबीला अज़ीज़ के हीरो जैसा, दिलअवर शाह या निकत अब्दुल्ला के हीरो जैसा शाह सिकंदर हयात। मोहब्बत न जाने कब क्यों कैसे गई थी, मुझे ख़ुद भी इल्म नहीं। वो कोई बहुत खूबसूरत हैंडसम बंदा नहीं था, कोई अमीर कबीर भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता वो बहुत ज़हीन था। पढ़ाई का शहदाई टाइप बंदा लोफर लफंगा भी नहीं था। एक सुलझा हुआ बाकिरदार बहुत अच्छा इंसान था। बस ने मेरा बुरा नसीब कि मोहब्बत हो गई और फिर इसे मोहब्बत ने वो दिन दिखाए कि अलमान। मगर मोहब्बत है कि कहती है एक बार फिर इसी मोड़ पर जाऊं तो फिर इसी इंसान से मोहब्बत करूं मैं, फिर मोहब्बत का इंतखाब करूं और मैं फिर सीध करदार हुसैन शाह दुनिया को हर चीज़ से पढ़कर चाहूं। मगर ये दुनिया ज़माना कब समझता है कि मुझे भी नहीं समझ पाया। एक मोहब्बत के बदले दुखों, अज़ियतों, तानों और रश्क के सिवा कुछ नहीं मिला। अब तो ज़िंदगी से थक हार कर बैठ गई हूँ। कोई राह सजाई नहीं देती सिवाय मौत के, मगर मौत तो हराम होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा। 2-3 दिन के भूख प्यास ने वैसे ही सब गुडमुड कर दिया है। सर भारी हो रहा है और दिमाग काम करना छोड़ रहा है। यार, सब बातें ठीक हैं, मगर तेरे भूखे प्यासे रहने से क्या किसी को फ़र्क पड़ेगा? क्या वो सब ठीक हो जाएगा? खाने से कैसी नाराज़गी, प्लीज़ कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है, ना ही मेरा दिल चाह रहा है। वो भी ज़िद पक्की थी। हीरा कब से समझा कर मिन्नतें करके थक गई थी, मगर वो टस से मस नहीं हुई थी। इस कैद खाने में रहते एक हीरा ही तो थी जिसे वो सब शेयर कर लेती थी, दुख कहकर ख़ुद को हल्का कर लेती थी, वरना कौन था यहाँ। हीरा प्लीज़, मैं बच्ची नहीं हूँ, झेज साकी हूँ, 26 साकी हूँ। मुझे सब पता है, मगर अब हकीकतन मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। मैं थक गई हूँ। बेबसी इसके अंग अंग से वाज़े थी। मैं जानती हूँ
سب شان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، مگر یار امید حوصلہ ان کو ساتھ رکھو، مت بھولو اندھیری رات کے بعد چمکتا سویرا ضرور آتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، چمکتا سویرا۔ ان 8-9 سالوں میں ایک دن بھی ابھی ایسا نہیں تھا کہ مجھے چمکتا سویرا لگا ہو۔ مانا میں نے غلطی کی، میں محبت کر بیٹھی، مگر میں کیسے سمجھاؤں، کیسے یقین دلاؤں؟ میں محبت جان بوجھ کے نہیں کی تھی، بس ہو گئی تھی۔ میں نے بس محبت کی تھی، مگر مجھے ہر پل اذیت اور طعنوں اور اشک میں جلایا گیا۔ دنیا والے کہتے رہتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میرے اپنوں نے مجھے بے موت مار دیا۔ وہ چیخی تھی، تڑپی تھی، اس کی تڑپ پر ہیرا کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھیں۔ ہر بات پر روک ٹوک، ہر کام پر پابندی، یہاں نہیں جانا، یہ مت کرنا، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو۔ یہ سارے فیصلے میرے ہی لیے کیوں؟ پڑھائی میری چھڑوا دی، فون میرا لے لیا، ہر پابندی میرے واسطے کیوں؟ کیوں آخر کیوں؟ کیوں؟ تمہیں خود پتہ ہے اس کا جواب۔ ہیرا، ذرا تم ہی یاد دہانی کروا دو اس کیوں کی۔ اور فون تو ویسے بھی تمہارے پاس کئی اور ہوں گے، ہمیں کون سا پتا کر ہی رکھتی ہو؟ نہ جانے کتنے یار بنا رکھے ہیں جن کو چھپ چھپ کر فون کرتی رہتی ہو اندر گھس کے۔ زہر اس کی سماعتوں میں انڈیلتی زینہ بیگم آگے بڑھ گئی تھیں، اور وہ ایسے بیٹھی رہ گئی تھی جیسے آری سے اسے 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا ہو۔ اس نے دکھ سے ہیرا کو دیکھا تھا جو بے بس میں چپ بیٹھی تھی۔ پلیز شانجے، سنبھالو خود کو، حوصلہ رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یار۔ نہیں ہیرا، پلیز تم جاؤ، اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھ ہیرا کے سامنے جوڑے تھے۔ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو؟ ہیرا نے شکی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کروں گی، وعدہ ہے۔ میں بس قرار شاہ کا ماتم کروں گی۔ اس کے جاتے ہی وہ دیوار سے سر مار مار کر رہ گئی تھی۔ اللہ سے شکوے کرنے لگی۔ کیوں قرار شاہ، کیوں آئے تھے آپ میری زندگی میں؟ اگر آئے تھے تو کم از کم یوں نہ کرتے۔ کیوں مجھے عذاب میں جھونک دیا؟ کیوں جہنم بنا دی میری زندگی؟ مگر یہاں کون تھا جو ستایا ہوا جواب دیتا؟ تھک کر بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ روتے روتے کم آنکھ لگی، اسے پتہ نہ چلا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو باہر چاروں بہن بھائیوں کو ٹی وی کے سامنے بیٹھا پایا، جو ٹی وی میں کم اور اپنی اپنی ٹارچ موبائل میں زیادہ گم تھے۔ اماں پیچھے بیٹھی سبزی بنانے میں مصروف تھیں اور بابا ٹی وی کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے خاموشی سے آ کر اماں سے سبزی والی ٹوکری اٹھائی اور کچن میں چلی آئی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا، کھانا بنانا، ناشتہ بنانا، برتن کپڑے دھونا، گھر کی صفائی، سب وہی کرتی تھی۔ ہاں، کاموں کے وقت کوئی کچھ نہیں بولتا، کیونکہ اس وقت وہ مفت کی ملازمہ تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے جب اس نے میٹرک پاس کیا تھا، اس نے کالج داخلہ لیا تھا۔ FSC میں اس کا خواب ڈاکٹر بننا تھا۔ وہ سب بہن بھائیوں میں زیادہ خوبصورت اور لائق تھی، مگر ہائے قسمت، نصیب ویسا خوبصورت نہ نکلا تھا۔ اس کی زندگی میں قرار شاہ آ گیا۔ وہ ایک بہت اچھا، نیک اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ وہ بھی شانزے سے بہت محبت کرتا۔ اس کی باتیں شانزے کے اندر خون بن کر دوڑتی تھیں۔ وہ اس کے عشق میں ایسے کھوئی کہ پھر سب بھول گیا۔ خواب بھی اس بات سے باخبر شانزے کی ایک دوست تھی، زری۔ وہ اکثر قرار سے باتیں کرتی تھی۔ ایک دن اس نے فون کر کے کالج آنے کو کہا تھا۔ شانزے سے غلطی ہوئی کہ وہ بنا بتائے کالج چلی گئی، مگر وہاں زری کہیں نہیں تھی۔ وہاں اسے قرار مل گیا، جو کچھ دن سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ شانزے سے اس کے بن جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے قرار سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی اس نے قرار کو آواز دی اور اسے سب بتایا تو پہلے تو وہ چونکا، پھر نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ شانزے، ابھی آپ فرسٹ ایئر میں ہو اور میں نے سیکنڈ ایئر کے ایگزامز دیے ہیں۔ میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں۔ ابھی میں گھر والوں پر ڈیپینڈنٹ ہوں، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا دے پاؤں گا؟ آپ گھر جاؤ، شاباش، اور اپنی اسٹڈی پر توجہ دو۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا، شاباش۔ اس نے سانجے کو سمجھانا چاہا تھا۔ واپسی پر شانزے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کے گھر اطلاع کرتا۔ سڑک سے اسے اٹھا کر لوگ اسے ہسپتال چھوڑ آئے۔ رات 12 بجے جب ہوش آئی تو اس نے گھر کا نمبر بتایا، جس پر فون کر کے گھر والوں کو مطلع کیا۔ وہ رات ہی گھر واپس پہنچ گئی تھی، مگر اس کی زندگی کے سیاہ دن شروع ہو چکے تھے۔ دنیا کی طنزیاں مذاق اڑاتی، کھال اتارتی نظریں، گھر والوں کے طعنے، شک، اور اوپر سے قرار شاہ سے رابطہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔
وہ کئی میسج کرتی، فون کرتی، وہ جواب ہی نہ دیتا۔ بھائی نے فون میں قرار کا نمبر دیکھا تو چھین لیا، مگر شانزے ہی کیا جو قرار کے بغیر رہ سکے۔ اس نے ہیرا سے فون لے کر پھر سے قرار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ ایک دن قرار شاہ کی طرف سے میسج وصول ہوا کہ تمہارے بھائی نے میری بہت انسلٹ کی ہے اور تمہاری بہن نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ تمہاری زندگی سے چلا جاؤں۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھی ہے، اگر شانزے کو گھر میں پہلے جیسا پیار عزت دیں تو یوں سمجھے قرار شاہ مر گیا۔ شانزے، میں نے وعدہ کر لیا ہے، سدا خوش رہنا، خدا حافظ۔ میسج تھا یا بم پھینکا گیا تھا جو شانزے کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ وہ دن اور آج کا دن شانزے نے خود پر کھول چڑھا لیا تھا۔ پہل تو ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ نیٹ پر لگ گئی۔ فون پر رانگ نمبر سے دوستی، نیٹ پر فیک دوستی، مگر جلد ہی سے اندازہ ہو گیا دنیا بس کھیلتی ہے، دکھ میں زخم پر مرہم کوئی نہیں رکھتا۔ وہ دنیا کے سامنے ہنستی تھی مگر تنہا بیٹھ کر روتی تھی۔ قرار شاہ آج بھی اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا تھا، اسے بھلانا آج بھی ناممکن تھا۔ ان 8 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اس نے قرار شاہ کو میسج نہ کیا ہو، اس کا نمبر ٹرائی نہ کیا ہو، مگر بے سود۔ وہ دنیا سے بیزار ہو گئی، زندگی سے تھک گئی تھی، دنیا بھول گئی تھی، مگر گھر والوں نے آج بھی اسے کچھ نہیں بھولنے دیا۔ آج بھی چھوٹی سی بات پہ ہنگامہ ہوا تھا اور بات شانزے تک آ گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی طرفداری کی تھی اور ملابہ شانزے پر گرا تھا۔ باپ جوان جی آواز میں بولتا نہ تھا، اب ہر روز تانے مارنے لگا تھا کہ تجھے کالج پڑھنے بھیجا تھا، تو پڑھا نہیں۔ اب کیا بتاتی اماں اور بہن بھائیوں نے کالج جانا چھڑوا دیا تھا، بس گھر رہ کر قید خانے میں قید کر دیا تھا۔ نہ اسے معافی ملتی، نہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت، نہ اس کی شادی کرتے۔ اس غصے میں 2-3 دن ہوئے اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ ہیرا منتیں کر کر کے تھک گئی، مگر اس کے اندر کا دکھ تھا کم نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی سگی ماں باپ نے تانے مار مار کے بے موت مار دیا تھا۔ وہ بہن بھائیوں کو خوش آزادی سے جیتے دیکھ کر حسرتیں، خواہشیں اور اپنے اندر دفن کرتی جاتی، مگر آج ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ وہ آگاہ تھی کہ خودکشی حرام ہے، مگر ہار گئی تھی۔ جب زندگی حرام ہو جائے تو موت حلال ہو جاتی ہے۔ 2-3 دن کی بھوک پیاس سے سر چکرا رہ گیا تھا، سوچوں کا لاؤ الگ دماغ کی نسیں کھول رہا تھا۔ ایسے میں اچانک چکر آیا اور وہ اندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ جب شام تک کمرے سے نہ نکلی تو اماں کمرے میں آئیں اور اسے بیڈ پر گرے دیکھ کر شروع ہو گئی تھیں، یہ دیکھو نواب زادی صبح سے بستر توڑ رہی ہے، کام باپ کی نوکر آ کر کریں گے نہ جانے اندر بیٹھ کے کن یاروں سے باتیں کرتی ہے، کتنے فون رکھے ہیں، اٹھ ہڈ حرام۔ اماں نے آگے بڑھ کر بالوں سے کھینچا تھا مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ 2 ہتھڑ اور جڑے تھے مگر ناکام۔ آخر نہ جانے کس احساس کے تحت ماں نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا، اس کی سانسیں چیک کیں جو بند تھیں، زور سے گھر والوں کو آوازیں دیں۔ سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ شور سن کر 7 گھر والے ہیرا آ گئی کیا؟ اس کی حالت دیکھ کر ہیرا نے بھائی کو آواز دی۔ ہیرا کا بھائی بھی آ چکا تھا۔ ہیرا ان سب پر قہر بھری نظریں ڈالتی بھائی کے ساتھ اسپتال لے گئی تھی۔ گھر والے چکرائے پھر رہے تھے، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کون سے ہاسپٹل گئی، مگر ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، ایمبولینس ہارن بجاتی اور اپنے مخصوص سائرن میں دروازے پر تھی۔ بابا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، لڑکوں نے اسٹریچر نکالا تھا، سفید کپڑے سے ڈھانپا، اس کا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ بہن بھائی، اماں بابا سب ساکت تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ جو بھی تھا ان کی سگی اولاد تھی۔ بابا کو تو سب بچوں سے زیادہ لاڈلی تھی۔ وہ خاموش تھی، بول نہیں رہی تھی۔ ہیرا چارپائی سے ٹکرے مار مار کر رو رہی تھی، مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا بلڈ پریشر ہائی ہونے سے دماغ کی نسیں پھٹ چکی ہیں اور بروقت اسپتال نہ لانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہر طرف شور تھا، ہائے زرینہ کی یہ بچی سب سے جدا تھی، اللہ بخشے، بڑی سوہنی اور ادب لحاظ والی تھی، جہاں ملتی تھی سلام دعا ضرور کرتی تھی، حال چال پوچھتی تھی۔ ایک عورت آنسو پوچھتی ہوئی بول رہی تھی، ہاں آپا بڑی سلیقے مند تھی، کھانا ایسے پکاتی تھی کہ بندہ انگلیوں چبا جاتا، کوئی بندہ گھر آ جائے تو اس نے چائے پانی بغیر جانے نہ دیا کبھی۔ ایک عورت اور بول رہی تھی، ساتھ ہی سامنے والی نسرین خالہ بھی تھیں، ہائے میری سانشے، بڑی نیک بچی تھی۔
اسے فرما بردار نیک اور پرخلوص لوگ اس دنیا میں بہت کم آتے ہیں اور ذہین بھی بہت چند ہی دنوں میں میرے نالائق بیٹے کو ہیرا بنا ڈالا تھا۔ سارے استاد پوچھتے تھے اسے کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ جی خالہ، واقعی شان سے بہت اچھی اور با اخلاق لڑکی تھی۔ حالات اسے غلط راہ پر ڈالا تھا مگر وہ بھڑکی نہیں۔ اس نے کڑے سے کڑے حالات میں امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ واقعی ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو منافق نہ ہوں، اندر باہر سے ایک جیسے ہوں۔ اللہ پاک اس کی مغفرت کرے اور جنت میں جگہ دے، آمین۔ یہ جامع والی شانزیہ باجی نے الفاظ تھے، اور بھی لوگ طرح طرح کے بول رہے تھے، مگر اب کیا سب وہ نہیں رہی تھی۔ اماں اور بہنیں ساکت بیٹھی سب سن رہی تھیں۔ اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ چند گھڑی وہ اس کے گھر میں جی بھر کر رو لیں گی، پھر جنازہ اٹھا کر لے جائیں گے تو اپنے اپنے حساب سب کرتے رہیں گے۔ وہ بابا کو بھی یاد آئے گی اور بہن بھائیوں کو بھی۔ حیرت کی بات تھی، جتنی وہ گنہگار گنی جاتی تھی، آج آسمان اتنا ہی کالا تھا، اتنی ہی ٹھنڈی ہوا تھی۔ کالے بادلوں نے آسمان کو ایسے گھیرا تھا جیسے شانسی کے جنازے کو سایہ دے رہے ہوں۔ لو اپنا جہاں دنیا والو، ہم بھی دنیا چھوڑ چلے۔ جو رشتے ناطے تم نے جوڑے تھے وہ رشتے ناطے توڑ چلے۔ کچھ سکھ کے سپنے دیکھ چلے، کچھ تک کے سپنے جھیل چلے۔ تقدیر کی اندھی گردش نے کھیل جو کھیلے کھیل چلے۔ تیری ہر چیز لٹا دی ہم نے، اب دوش نہ دینا اے لوگو۔ دیکھ لو ہم نے خالی ہاتھ چلے، اس پار نہ جانے کیا ہوگا، اس پار تو سب کچھ ہار چلے، اس پار تو سب کچھ ہار چلے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ آج کا ناول؟ محبت یقیناً سب نے کی ہوگی، تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ کس کس کی محبت کامیاب ہوئی اور کس کس کی محبت ناکام۔ ملتے ہیں کسی اور ناول میں، کسی اور کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، اور ناول پسند آئے تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ناول میں، کسی اور کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔